अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त हम ये देखते हैं कि इस्तांबुल के अंदर होने वाले मुज़ाकरात जो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम के दरमियान मुसलसल डेडलॉक का शिकार होते जा रहे हैं। बार बार स्टेलमेट की सिचुएशन नज़र आती है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो लॉजिकल और प्रैग्मेटिक आर्गूमेंट्स हैं उनसे मुकम्मल तौर पर जो है रजामंदी ज़ाहिर की जाती है उस वक्त वहाँ पर फेस टू फेस। और फिर जो हमारे मीडिएटर्स हैं कतर और टर्की है, वो भी पाकिस्तान की लॉजिकल रीजनिंग के साथ मुकम्मल इत्तेफाक करते नजर आते हैं। मगर फिर लास्ट मोमेंट के ऊपर ये मुज़ाकरात को सबोताज कौन करता है? काबुल से कॉल्स जो है की जाती हैं या उनको की जाती है, वहाँ पर जो अफगान तालिबान रजीम का डेलीगेशन बैठा हुआ है डायरेक्शंस लेता है और जो इस वक्त लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट जो है वो चाहते हैं कि वो इन तमाम प्रोसेस में हो जाए। चाहते क्या है? क्या है? एक फाइनेंशियल कॉरिडोर ओपन करना चाहते हैं या दहशतगर्दी को एक एंटरप्राइज के तौर पर रोशनास कराना चाहते हैं, दहशतगर्दी को एक कारोबार बनाना चाहते हैं, या जो उनके पास जो प्रॉक्सीज जो थ्राइव कर रही हैं अफगान सॉइल के ऊपर वो उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं। आखिर क्या चाहते हैं और पाकिस्तान का क्या जवाब होगा, क्या रद्द अमल होगा? ये तमाम चीज़ें रखते हैं, तजिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जमशेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जमशेद साहब। और इस वक्त जब इस्तांबुल के अंदर जो हमारे बहुत सारे फॉरेन मीडिया आउटलेट्स की मैंने हेडलाइंस देखी तो वो ये भी कोट करें, कोलैप्स्ड टॉक्स कोलैप्स्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगान तालिबान रजीम। तो अभी तो कोलैप्स तो खैर फॉर्मली नहीं हुई है, कोशिशें हो रही हैं, मेडिएटर्स कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको कि बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं, ड्राफ्ट एग्रीमेंट हो जाता है, 3-4 बार ऐसा हो चुका हुआ है और फिर लास्ट मोमेंट के ऊपर जो है टॉक्स कोलैप्स कर जाती है? बिल्कुल आपने जिस तरह देखा कि कई दौर हुए और 19 घंटे से लेकर 18-18 घंटों तक जो है यहाँ पर इनकी बातचीत होती रही तुर्किया में पाकिस्तानी हुकाम और यहाँ पर अफगान के अबूरी हुकूमत के वफ्द के साथ। लेकिन जब वो करीब पहुँचने लगते हैं जिस तरह आपने जिक्र किया तो वो एकदम जो है अपनी बात से पीछे हट जाते हैं जब उनको काबुल से फ़ोन आता है। हम एक टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पर मीडिया में, फितनतुल हिंदुस्तान। फितनतुल हिंदुस्तान का लफ्ज़ आप अपने जहन में रखें और उसके बाद सोचें कि काबल वाले इस वक्त किससे हिदायत ले रहे हैं। हम कहते हैं कि ये जो प्रॉक्सी वार जो पाकिस्तान में लड़ी जा रही है उसके ताने बाने जो हैं वो इंडिया के साथ जाकर मिलते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो ताल्लुकात में गर्मजोशी दिखाई जा रही है अफ़गानिस्तान और यहाँ पर इंडिया में, तो उसके असरात जो है वो पाकिस्तान में आपने देखा कि किस तरीके से बार बार उनकी तश्कीलें जो है वो पाकिस्तान आती हैं, दरअंदाजी करती है और मुख्तलिफ फोर्सेस पे और उसके साथ सिविलियन को टारगेट करके चली जाती हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी उसमें क्या है कि बस अब एनफ इज इनफ एनफ। है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बैक डोर में चलती रहीं, 4 साल से चलती रहीं, मुज़ाकरात भी होते रहे, मशवरे भी दिए जाते रहे कि भाई आप हमारे हमसाया मुल्क हैं और हमसायों को तब्दील नहीं किया जा सकता। आप इस्लामी भाई हैं, हमारे ब्रादर मुल्क हैं। आपके जिस वक्त यहाँ पर रूस ने जरहियत की थी उस वक्त आपकी जान और माल जो थी पाकिस्तान के पास महफूज थी। अमेरिका जब वहाँ पर आया तो उस वक्त भी आपकी जान माल क्वेटा शुरू की शक्ल में दीकर उसमें पाकिस्तान ने आपकी मदद की। फिर क्या वजह है कि यहाँ पर फ़ौरन जो है आपने ये रिएक्शन शुरू किया कि चंद दिन की दोस्ती में या चंद दिन के ताल्लुकात में आपने भारत के कहने पर पाकिस्तान में दखल अंदाजी कर रहे हैं। इस वक्त चूँकि ये प्रॉक्सी वार जो है BLA की बात कर लें, BLF की बात कर लें, TTP की बात करें, तो उन सब के ताने बाने जो है वो आखिर में जाकर मिलते हैं इंडिया के साथ। अच्छा, तो अभी आपने एक और चीज़ मेंशन की, इंडिया के ऊपर भी आते हैं। अभी आपने मेंशन किया कि तकरीबन 4-5 साल का एक प्रोसेस चल रहा था बैक डोर और हम उनको मुसलसल कन्विंस कर रहे थे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना आप लोग बंद कर दें। इसके बावजूद जो है वो मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हुई। सूरत इस नहज पर पहुंची पाकिस्तान के अंदर तो एक पॉलिटिकल फैक्शन कहते हैं, एक पार्टी कहती है कि जी आप लोग बातचीत करें, आपकी पॉलिसी गलत है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का स्टैंड सबके सामने है। वो कहते हैं कि जी रियासती पॉलिसी जो हार्ड पावर की है वो बिल्कुल गलत है, इनसे सिर्फ बात करें। तो क्या अब हम अफगान तालिबान रजीम से डिक्टेशन लेना स्टार्ट कर दें? अच्छा, आपने जिक्र किया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और भी हैं जिनके सरबराह यही बात करते हैं कि आप मुज़ाकरात करें। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अफसरान शहीद होते रहे, सिविलियन पे हमले होते रहे, कभी अफगान हुकूमत की तरफ से कोई मजम्मत की एक आई है? कोई मैंने तो कोई स्टेटमेंट नहीं नहीं देखा है। देखी आपने? तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आखिर उनके पेट में ये मरोड़ क्यों उठता है कि जब भी खवारिज के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है तो ये अमन का एजेंडा लेकर उनको कवर देते, सेफ कवर देते। ये बिल्कुल ये उनके फैसिलिटेटर हैं।
جب ہم بات کرتے ہیں سہولتکاروں کی تو وہ پالیٹیشین بھی ہو سکتے ہیں, مختلف اداروں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ فیسیلیٹیشن کرتے ہیں مذاکرات. واک آؤٹ دینے کے لیے ان کو دوبارہ جناب ان کی انرجی کو جمع کرنے, ان کی مین پاور کو جمع کرنے کے لیے یہ ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہے کہ جناب صاحب آپ مذاکرات کریں. بھائی پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ کیا وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی تنظیم ہے پاکستان کی؟ ٹی ٹی پی, بی ایل اے, بی ایل ایف کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا ایجنڈا ریاست کے ساتھ متصادم ہے, ریاست کی سیکورٹی کے ساتھ متصادم ہے. بات اگر کی جاتی ہے کہ یہاں پر مختلف سیکورٹی افسران, اہلکار روزانہ جو ہے یہ اطلاعات آتی ہیں کہ جی وہ شہید ہو گئے, تو یہ کیا ان کا خون جو ہے اتنا سستا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں ان کو شرم نہیں آتی اس بات کی؟ کسی افغان پولیٹیشین نے آج تک کہا ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے کلمہ گو ہے, ہمسایہ ملک ہے, اس میں یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں. ایون آپ یہ بھی دیکھیں کہ تقریباً جب سے افغان طالبان رجیم اس وقت اقتدار پہ آئی ہے 3000 سے زائد تو ہمارے شہری ان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد شہید ہو چکے ہوئے ہیں. تو اب اس موقع کے اوپر جب پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے, میڈیٹرز, گارنٹرز سب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے افغان طالبان رجیم کو کنونس کیا جائے, مگر اب وہ لاسٹ مومنٹ پر جیسے امریکہ کی انوالومنٹ چاہتے ہیں. یہ تو وہ لوگ نہیں تھے جو اپنے عوام کو یہ والا چورن بیچتے رہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو جو ہے نجات دلا دیا ایک فورن آکوپیشن سے, اور اب ایک اور امریکن انوالومنٹ خود ان کو گراؤنڈ پہ لانا چاہتے ہیں. یہ کیا دہشت گردی کو مانیٹائز کر رہے ہیں؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں دوغلی پالیسی کا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جب طالبان کی حکومت آئے تو کوئٹہ میدان چوک میں ان کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیے, انہوں نے باقاعدہ ریلیاں نکالی. آج وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کریں, جنہوں نے ساری عمر ان کی مخالفت میں گزاری. تو یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, اس میں عالمی طاقتیں ملوث ہیں. ہمیں کچھ چیزیں بہت سادی نظر آتی ہیں لیکن وہ اتنی سادی نہیں ہیں. یہاں پر جو انوالومنٹ کی بات کی جاتی ہے تو انوالومنٹ کے حوالے سے جو سیکورٹی فورسز کا ہے ان کا بالکل کلیئر ایجنڈا ہے, چاہے وہ سیکورٹی فورس ہو چاہے عام عوام ہو, ان کی حفاظت کرنا, سرحدوں کی حفاظت کرنا نظریاتی طور پر بھی اور ویسے بھی ان کا فرض عین ہے. تو اس کو سیاست سے دور رکھیں. آپ نے سیاست کرنی ہے پارلیمنٹ میں کر لیں, آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ اپنے چینل استعمال کریں, لیکن جب آپ پہ کوئی مکے برسا رہا تو دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اگلے بندے کو آپ موقع بھی دے رہے ہیں کہ مکے مارو, اور ساتھ ساتھ میں جس کا ہاتھ پکڑا ہوا اس کو کہتے ہیں کہ آپ صبر سے کام اور لیں. جب ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے مکے کھانے کی؟ تو اس میں آپ امریکن فیکٹر کو بھی الیبوریٹ کریں کہ افغان طالبان رجیم امریکی انوالومنٹ کیوں چاہتی ہے اس معاملے کے اندر؟ کیا کوئی فائنینشیل کوریڈور کھولنا چاہتے ہیں یہ؟ نہیں, ان کا تو ابھی تک دیکھیں, ان کے اگر کرنسی کی بات کی جائے تو ابھی تک وہ 78 روپیز سے لے کر 82 روپیز کے درمیان چل رہی ہے, جس میں $1 ملتے ہیں, ہمیں 280 روپے کا ڈالر ہے. تو ان کی جو یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی انکم نہیں ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی کرنسی جو ہے وہ اتنی سٹیبل ہے؟ ظاہر ہے امریکہ جو ہے بیک ڈور میں ان کی مدد کر رہے ہیں, ملین آف ڈالرز ان کو تنخواہوں کی مد میں, دوسرے اخراجات کے مد میں ان کو دیے جا رہے ہیں. اگر آپ کو تنخواہیں دے رہے تو عام عوام تو ویسے بھی کاروبار یا بھوک سے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو پرواہ نہیں ہے, ان کی صرف ان کو کیش چاہیے. جس طرح بھی انڈیا نے ان کو آفر کی کہ $2 بلین کی ایک خطیر رقم ہم دیں گے. سندور 1 کے بعد انہوں نے بھی سوچا کہ بجائے خود آگے جانے کے, کنونشنل وار کرنے کے, یہ پراکسی وار ان کے لیے زیادہ فائدے کی بات ہے. اور پراکسی وار اب وہ کس کے ذریعے لڑی جائے گی؟ انہی ٹی ٹی پی کے ذریعے ہوگی, بی ایل اے کی ہوگی, بی ایل ایف کی ہوگی, کچھ یہاں پہ قوم پرست ہوں گے. تو یہ سب ایک کنسورشیم بنے گا, اور کسی کوئی نعرہ بلند کرے گا امن و امان کی, کوئی کہے گا کہ ساحل اور وسائل ہمارے ہیں. اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے آپ اس کو دیکھیں. جب سے یہاں پر فیلڈ مارشل کی جانب سے منرل کے حوالے سے پالیسی آئی ہے, یہاں پر جو عالمی طاقتیں ہیں وہ پریشان ہو چکی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلین آف ڈالرز کے منرل اس وقت زمین میں دبے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ نسلیں آتی گئیں چلتی گئیں, صرف یہ آج کی تو نہیں ہے, جب سے یہ دنیا کائنات بنی ہے یہ منرل اس کے اندر ہے. آج ہم نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ عالمی طاقتوں کو کچھ خوف ہے. اور پاکستان جو ہے وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اور فائنینشلی ساورن ہونے کی جتنا قریب آ چکا ہے, تو ساتھ میں یہ تمام پراکسیز بھی ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور نقطہ بھی الیبوریٹ کر دیجیے گا کہ اس صورتحال کے اندر جب پاکستان جو ہے وہ کائنیٹک مینس کے ذریعے سے بھی, یعنی کہ افغانستان کو جو بات سمجھ میں آتی ہے, افغانستان کو نہیں بلکہ اس رجیم کو, چونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, رجیم کو اس رجیم کو جو زبان سمجھ میں آتی ہے جارحیت کی, اس کا جواب دینے کے لیے ہم بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان کا آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ چونکہ وہاں پر جو خوارج, وہ تو اب اس کو انہوں نے باقاعدہ اپنا حصہ سمجھ لیا ہے, اپنا اٹوٹ انگ سمجھ لیا. یہ وہی لوگ ہیں, جب اسامہ بن لادن کی بھی حوالگی کا معاملہ تھا, انہوں نے پورا افغانستان تباہ کروا لیا تھا, مگر وہ اس کی حوالگی کے اوپر نہیں آئے تھے. اب بھی لگ رہا ہے ایسا ہے کہ خوارج کے معاملے کے اوپر نا ان کو کسی اور بات کی پرواہ نہیں ہے.
دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں، ایگزیجریشن ہوتی ہے، کچھ مبالغہ ہوتا ہے، کچھ بڑھا چڑھا کے پیش کی جاتی ہیں. اگر آپ 78 79 سے دیکھ لیں کہ کس طرح افغانستان سے افغانی شہری بھاگے جا رہے تھے، پاکستان نے ان کو حوصلہ دیا، ان کو ٹریننگ دی، ان کو جگہ فراہم کی، ان کے آل اولاد کو سیفٹی دی. اس کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ وہ جناب صاحب وہ لڑ سکیں یہاں پر روس کے ساتھ. اس کے بعد امریکہ کے ساتھ بھی 96 کے لے کر 2002 کے درمیان کا عرصہ آپ دیکھ لیں تو پاکستان کی پوری حمایت تھی. اس میں دفاعی بھی تھی، مالی بھی تھی، پروٹیکشن بھی تھی. تو پاکستان کو تو یہ دھمکی دینا کہ ہم نے روس کو بگایا، تو اس پہ ہنسی بھی آتی ہے، کیونکہ جن کو اصلیت معلوم ہے کہ آپ کس بل بوتے پہ اڑتے تھے، یعنی کہ امریکہ کے سامنے روس کے، وہ پاکستان ہے. اور پاکستان اگر اپنا ہاتھ نکال لیتے تو اس کے بعد آپ کی جو ڈیفنس لائن ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ شاید آپ میرے بات سے اتفاق نہ کریں، وہ بھی پاکستان اسامہ کے حوالے سے جو سٹانس تھا وہ بھی پاکستان کی ہی پالیسی تھا جس پہ وہ عمل کر رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا خود افغانی بھی اپنے ملک کے ساتھ اتنے لائل ہیں؟ وہاں پہ 5 سے زیادہ گروپ جو ہیں وہ اس سوچ میں بیٹھے ہوئے کہ کب اس عبوری حکومت کا وہ خاتمہ کریں گے. تو جب خواتین کو گھروں میں قید کر دیے پنجروں کے اندر، وہاں پر اس قسم کی اپنی برانڈ آف شریعہ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ انٹرنل ریزنٹمنٹ ایکسپلوڈ کرنے کے قریب ہے. بالکل میں وہ جو یہاں پر ان کے سوشل ایشوز ہیں وہ ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف دیکھیں کہ اسلام میں کیا انہوں نے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ، ہم مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، کون سی شریعت میں لکھی ہوئی ہے کہ جو ازلی ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ وہ ہاتھ ملائے اور ہمارے اوپر ہی حملہ کریں؟ بچر آف گجرات کے ساتھ ہاتھ ملائے. وہ جناب اس کو آپ جسٹیفائی ہی نہیں کر سکتی. بچیوں کی تعلیم ہو، دوسری سوشل ایشوز ہیں، وہ ایک طرف رکھیں، لیکن کسی مسلمان کا خون نہ حق کرنا، یہاں پر اس پاکستان جو ہے وہ دارالحرب نہیں ہے. یہ ایک پورا فلسفہ ہے. فتنہ کس کو کہتے ہیں، فساد کس کو کہتے ہیں، دارالحرب کس کو کہتے ہیں، دارالاسلام کس کو کہتے ہیں. اور اسی میں وہاں کے جو سارے گروپس ہیں، مختلف علماء دین افغانستان، وہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں ٹی ٹی پی کو کہ بھائی آپ کا جہاد بنتا نہیں ہے، آپ جہاد نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کافی سارے علماء کرام کو قتل کیا جا چکا ہے اسی وجہ سے، اس اسٹانس کے. تو یہ جو قتل عام بھی آپ نے جیسے ہائی لائٹ کیا ہے، تو یعنی اسلام کے ساتھ تو کوئی تعلق ان کا بنتا نہیں. آپس میں جیسے فیکشن ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، مسلمان ہی سب آپس میں ہوتے ہیں. اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی جو پھر فیکٹر نظر آ رہا ہے کہ اب ہم نے دیکھا کہ تولو نیوز ان کا جو بڑا ایک معتبر ان کا نشریاتی ادارہ ہے، اس نے آج ہی یا کل میں یہ اپڈیٹ دیا ہے کہ افغان طالبان رجیم جی کہہ رہی، چونکہ ان کا ماؤتھ پیس ہے اس وقت تولو نیوز، وہ جی کہہ رہی ہے کہ اگر افغانستان کے اوپر پاکستان نے کوئی بھی کارروائی کی، فضائی کارروائی بھی کی، تو اس کا جواب اسلام آباد میں دیا جائے گا. تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ اب یہ انڈائریکٹلی یہ بات ایڈمٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی ایئر فورس تو ان کے پاس نہیں ہے، تو اب یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ سوسائڈ بومبرز کے ذریعے سے ہمیں جواب دیا جائے گا. یہ خود مان رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد قوم ہیں. نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک آپشن ہے ان کے پاس، اور وہ ہے کہ اپنی سرزمین بھارت کو دی جائے، ایئر بیسز بھارت کو دی جائے. اور اس میں انہوں نے پہلے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہاں پر بھارت کو یہاں پر دفاعی اس کے لیے جگہ دی جائے اور ایئر بیس بنایا جائے تاکہ ہماری جو دوسری سرحد ہے اس کو بھی غیر محفوظ کیا جائے. انڈیا کی کوشش ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے معاشی طور پر جو ہے وہ کولیپس کر جائے، کیونکہ جب آپ معاشی طور پر کولیپس کرتے ہیں تو پھر آپ کا دفاعی بجٹ بھی اس سے متاثر ہوگا. اس وقت جو ہمارے پاکستان میں جو حکومت ہے یا جو فورسز ہیں، ان کی اولین کوشش یہ معیشت کی طرف کیوں ہے؟ معیشت کی طرف اس لیے ہے کہ اگر آپ کا بجٹ صحیح ہوگا، آپ کی معاشی صورتحال صحیح ہوگی، تو پھر آپ کا دفاع بھی مضبوط ہوگا. خالی پیٹ کوئی نہیں لڑ سکتا، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. جو ریفارمز کی جاتی ہیں جس میں فوج کو تنقید کبھی نہیں شانہ بنایا جاتا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، حالانکہ وہ اس ملک کے تمام عوام کے لیے. نہ فوج ہم سے الگ ہے، نہ فوجی ہم سے الگ ہے، نہ ان کے افسران ہم سے الگ ہے. یہ ادارہ موجود ہے تو وہ پاکستان بھی موجود ہے. اگر فوج ہماری نہیں ہوگی تو کسی اور ملک کی فوج یہاں پر ہوگی. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جمشید صاحب، اس کا جو خیبر پختونخوا چونکہ ایک انٹرنل فرنٹ پہ کھلا ہوا ہے نا، خیبر پختونخوا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے جو نئے سی ایم آئے ہیں کے پی کے سہیل آفریدی صاحب، بڑا انہوں نے کہا کہ بڑھ چڑھ کے کہ میں کوئی آپریشن نہیں ہونے دوں گا. خوارش کے والے سے بھی بڑا نرم سٹینڈس لیا، جرگے وغیرہ بلائے، بالکل ایک پیرلل ریاست کریٹ کرنے کی کوشش کی. اب ہم نے یہ دیکھا کہ کور کمانڈر کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے، تقریباً 24 اکتوبر کو یہ ملاقات ہوتی ہے، 27 اکتوبر کو یہ باقاعدہ رپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو بڑا پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. حالانکہ ہم نے یہ دیکھا کہ فوج تو ایک پیشہ ورانہ ایک ادارہ ہے. سیکیورٹی کنسرنز اگر وہ کے پی سی ایم سے نہیں ڈسکس کریں گے تو اور وہ پہ کس سے کریں گے؟
دیکھیں فوج میں اگر فیلڈ مارشل ہو، آرمی چیف ہو، کور کمانڈر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ریاست پاکستان کا ملازم ہوتا ہے اور ریاست پاکستان کے ہی کے لیے وہ نوکری جوائن کرتے ہیں. اسی کی نظریاتی حفاظت بھی، سرحدی حفاظت ان کی ذمہ ہوتی ہے. تو اگر وہ چلے گئے تو اس کو کوئی ایک تو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، دوسرا اس کو سیاست کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں ریاست اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے. ریاست کی بقا اور استحکام کے لیے تمام فورسز، تمام لوگ کام کر رہے ہیں. اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے، کسی بھی بات پر سیاست کرنی ہے، تو اس کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. لیکن بدقسمتی آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمانی سیاست پر نہ یقین رکھتی ہے، روڈ کی سیاست پر یقین کرتی ہے. ان کو عہدے بھی چاہیے لیکن وہ پھر بھی روڈ پہ ہوتے ہیں. تیسری بات آپ نے خیبر کے حوالے سے کی اور افغان یہ جو خارجی ہیں ان کے حوالے سے بات کی، تو میں آپ کو ایک اور آپ کی نالج میں اضافہ کروں کہ یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے خارجیوں کا، یہ ڈرگ سمگلروں کا بھی مسئلہ ہے، مختلف سمگلر کرمنلز کا بھی مسئلہ ہے. جب یہ سابقہ فاٹا کا جو علاقہ تھا، یہ نو زون تھا یا نو گو ایریا زون تھا اور یہاں پر کوئی نہیں جا سکتا. تو اس میں فاٹا کے لوگ مختلف اشتہاریوں کو پناہ دیتے تھے، افیون کی کاشت کرتے تھے، ڈرگ سمگلنگ کرتے تھے، ڈرگس کو اگاتے تھے، بناتے تھے. تو ان کی یہ فیکٹری تباہ و برباد ہوگی. جو اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیاں تھیں وہ اب علاقوں میں تبدیل ہو چکی ہیں. تو ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ پھر نو گو ایریا بن جائے، سیکورٹی فورسز سے نکل جائے. زیادہ مسئلہ ان کو صرف اور صرف اپنے وہ کام چلانے کے، انلیگل کام جو وہ پہلے چلاتے ہیں. میں اور وہی، اور پھر اس میں پولیٹیکل پیٹرنیج بھی آ جاتی ہے. یہ سیاسی شخصیات، بیوروکریسی کے اندر شخصیات جو بیٹھی ہیں، سیاسی شخصیات آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ میں کس طرح آتے ہیں، پیسوں کے زور پہ آتے ہیں، سینٹ میں کس طرح آتے ہیں، صوبائی اس میں کس طرح آتے ہیں. اور تیمور جگڑا صاحب نے تو آپ کو کھل کر بتا دیا تھا کہ کیا ریٹ لگ رہا ہے وہاں پر منسٹر کے لیے، کہ کتنے کروڑ میں منسٹر بنتا ہے. آلریڈی جو منسٹر بنتا ہے تو اس نے پورے بھی کرنے ہوتے ہیں. تو اس سیناریو کو صرف آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ نہ دیکھیں بلکہ اس کے ساتھ ڈرگ سمگلرز بھی ہیں، دوسرے عناصر بھی ہیں. یہ سارے مل کے پھر لابنگ کرتے ہیں اور ظاہر ہے پھر وہ پولیٹیشین کو ہی آگے. اور اس سارے کے اندر جو ہے اس تمام پیٹی انٹرسٹ کے اندر ریاست بہت پیچھے رہ جاتی ہے. ایک عام آدمی کی جان، ایک عام آدمی، ایک فوجی کا خون وہ بڑا سستا ہو جاتا ہے اور اپنے جو ذاتی مفادات ہیں وہ جیت جاتے ہیں. اسی کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.